वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में एक समाअत हुई जिसमें के एमसीबी के 2 सीनियर अफसरान को जमानत दे दी गई। इसमें जो अदालती कार्रवाई हुई उसके चंद चीदा नुकात नाज़रीन ये हैं कि एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत में आसिम सूरी के वॉइस नोट सुनाए गए। वॉइस नोट की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद अदालत को कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में वॉइस नोट्स और मैसेजेस की तस्दीक हुई। आसिम सूरी व्हाट्सएप ग्रुप में बैंकर्स को हिदायत जारी कर रहा था। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया कि मुल्जिमान बैंकर्स को हरासा कर रहे थे और बयानात बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खदशा है कि मुल्जिमान शवाहिद जाया कर सकते हैं, दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की जाए। तमाम अदालत ने एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने ग्रुप हेड अजहर महमूद की अबूरी जमानत की भी तौसीक कर दी। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2-2 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। बैंकिंग जुर्म कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने यह फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर बैंकर्स को हरासा करने का इल्जाम है। नाज़रीन, इस हवाले से हम चंद ऑडियो जिसकी के फोरेंसिक एफआईए ने करवाई और फिर अदालत में बाकायदा ये सुनवाई भी गई। ऑडियोज, ये कौन सी ऑडियोज थी जिसके जो अदालत में सुनाई गई, लेकिन इन दोनों को बेल मिल गई। आइए उसके काफ़ी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, उसमें चंद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूबीएल बैंक के जो 4 स्टाफ मेंबर्स हैं उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले जीआईटी एफआईए ऑफिस लाहौर को रिकॉर्ड करवाए हैं वो हासिल करने में कामयाबी हुई है। हाईली कॉन्फिडेंशियल मार्क्ड हैं तो मैं किसी और को अभी शेयर नहीं करूंगा सिवाय आपके। चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे अकाउंट्स में डाली गई हैं। हमने उनको तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, टैक्ट से उनको ये कह के नहीं ये फैक्ट नहीं है, इस तरह करके हमने उन्हें डिलीट करवाया है। अदरवाइज़ ये हमारे स्टेटमेंट में सर ये बहू वो फॉर्मेट था जिस पे वो टाइप कर रहे थे, ये आनी थी। और स्टाफ को भी कोशिश की गई बट मैं क्योंकि वहाँ बैठा हुआ था, हर स्टेटमेंट मेरे ओके के बाद प्रिंट हो रही थी, तो मैं ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह कटवाई हैं जो कि यूबीएल के स्टाफ स्टेटमेंट्स में कट नहीं पाई। और मेरे हिसाब से ये 3-4 चीज़ें जो इसमें हैं काफ़ी वल्नरेबल हैं जिसका रिस्क न सिर्फ उनके स्टाफ बल्कि उनके बैंक की तरफ भी जाएगा। हमने अपने स्टाफ की स्टेटमेंट 1/3 ऑफ द पेज पे मैक्सिमम और एवरेज हाफ पेज पे ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर लोगों ने बीएम पर मलबा डाला है कि बीएम के साथ ताल्लुकात थे, बैठता था। फिंगर पॉइंट बीएम की तरफ की है, जाहिर है बीएम फंसेगा तो वो इधर करेगा और फिर बैंक की तरफ भी रिस्क आएगा। हमें भी ये कहा गया था कि जी बीएम के साथ ताल्लुकात थे, बॉम्ब से पूछा गया था तो बीएम आपको कहता हो, तो हमने कहा हमारे लोगों से, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। तो ये हमने मना किया कि जी ये वाला जुमला ना लिखें कि बीएम के साथ ताल्लुकात थे, अदरवाइज ये हमारे ही बंदे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग होगी और बैंक के लिए भी रिस्क है। फिर ये हमने डिलीट करवा लिया था। दूसरा जो पॉइंट है जो बड़ा ही रिस्की है मेरी नज़र में कि उन्होंने बेसिकली अपने कुछ अकाउंट्स जो वो डील कर रहे हैं उनको खुद ही कहा है कि जी ये मशकूक जाली अकाउंट्स थे और इनसे जो है वो कैश डीलिंग जो है ना वो मुजम्मिल किया करता था। तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे गए कि उनको ये पता है या उनके बैंक को पता है कि ये मशकूक जाली अकाउंट है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है अब उनके लिए कि अब ये उसको कैसे मिटा पाएंगे कि अगर उन्हें पता था मशकूक और जाली अकाउंट्स है तो वो रन क्यों कर रहे थे। हमें भी बिल्कुल ये कहा गया कि आपने इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कभी आपको लगा कि ये फेक हैं, जाली हैं, तो हमने फौरी बता दिया था उन्हें कि नहीं जी ये हमें तो शुगर कमीशन ने और फिर जीआईडी ने कि ये फेक हैं। अदरवाइज हमारा स्टाफ तो ये कह रहा है कि ये जी शुगर ब्रोकर्स के अकाउंट रन हो रहे हैं, तो हमारे वहमो गुमान में, बैंक के वहमो गुमान में नहीं था ये कि ये फेक अकाउंट है या हम चला रहे थे या हमें बीएम ने प्रेशर दिया कि ये फेक अकाउंट चलाओ। ऐसा स्टेटमेंट प्लीज़ ना लिखें। तो काफ़ी डिबेट के बाद इस चीज़ को हम कटवाने में कामयाब हुए थे। दिस इज़ द सेकेंड अचीवमेंट यहाँ पर जो हमने कटवाई थी। तो स्टाफ कह रहे हैं कि जी मशकूक ट्रांजैक्शंस भी पकड़ी, अकाउंट भी ब्लॉक किए, फिर दूसरे अकाउंट खुलवा दिए गए। हमसे पूछा गया कि जी इनके अकाउंट बंद भी हुए आपकी ब्रांचों में, दूसरी ब्रांचों में खुल गए, ये कैसे? तो हमने कहा जी ये तो रूटीन है, रूटीन में बंद हुए होंगे, रूटीन में खुले होंगे, जनरल। तो मेहरबानी करें आप ये वाली चीज़ बिल्कुल इसमें से निकालें या ना लिखिएगा कि जी मशकूक ट्रांजैक्शंस हमने देखी, क्योंकि सर हमने इसकी एसटीआर नहीं की हुई थी कोई।
تو میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے جیسے یو بی ایل نے کہا ہے ان کی بھی STR نہیں ہے مجھے پتہ ہے، تو یو بی ایل کو ابھی یہ فیس کرنا پڑے گا رسک کہ اگر ان کے اسٹاف نے کہا ہے کہ جی بینک کو پتہ تھا مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، مشکوک اکاؤنٹ ہے، تو STR کیوں نہیں کی؟ ایک اور لاسٹ چیز جو کہ بہت ہی ہائی رسک ہے، انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ جی جو سارا اسٹاف ہے اس کو پتہ تھا یہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کی ملز کے لوگ ہیں، اور وہ ہر جائز اور ناجائز کام اسٹاف جو ہے ان کے پریشر میں آگے کرتا تھا۔ یہ والا جو چوتھا پانچواں پوائنٹ ہے یہ میری نظر میں بہت بڑا رسک ہے۔ انہوں نے بینک کی طرف اپنے فنگر پوائنٹ کر دی کہ بینک کا جو عملہ ہے یا مینجمنٹ ہے وہ ہر ناجائز جائز کام ان لوگوں کے کہنے پہ کرتی تھی۔ دیٹ مسٹ بی ان دا نالج آف سینئر مینجمنٹ کہ ہماری اسٹیٹمنٹس میں اور دوسرے بینکوں کی اسٹیٹمنٹ میں یہ فرق ہے۔ اوکے سر، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ابھی ہمارے ایک وکیل ہیں MCB پہ بھی ہیں، وہ احسن مسعود، ان کی مجھے کال آئی تھی، وہ UBL کی طرف سے گئے ہوئے ہیں مجسٹریٹ کے آفس ٹیم کو لے کے، ان کے بینک نے انہیں بھیجا ہے ساتھ۔ ان کے وہ کہتے ہیں یار ان کے تو بڑے ٹیڑھے میڑھے اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھوا لیے ہیں، یہ بھی لکھ کے چلے گئے ہیں، مجھے رات کو انہوں نے اسائن کیا ہے، اس میں تو انہوں نے وہ جھگڑے اور ساری چیزیں کہ جی شہباز شریف اور یہ ان کے انفلوئنس ہوتے تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا، ہم سے یہ کروایا جاتا تھا۔ سوری صاحب آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا نہیں سر اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، سوائے وہ ہم نے اگر ان کا ذکر بھی کیا ہے تو ہم نے RSML کی اونرشپ کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ نون تھے RSML کے اونرز کے طور پہ، حمزہ شہباز یہ شہباز شریف۔ ہم نے الحمدللہ یہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوئی ہیں، لوگوں نے بتایا ہمارے کیسا ہوتا تھا، لیکن ہم نے ڈاکومنٹ نہیں کرنے دیا GIT کو، بھلے ہمیں پیر پکڑنے پڑے، تھوڑی پکڑنی پڑی، ہم نے ان چیزوں کی گریوٹی کے اندر پرسنل فنگر پوائنٹنگ ادھر نہیں کرنے دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو انہوں نے UBL والوں سے لکھوا لی ہیں، بڑی سینسٹیو ہیں، یہ تو کلیش والی چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا سر جانا چاہیے تھا ادھر، اس وقت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے تو مینجمنٹ نے ہلنے نہیں دیا، پورا دن میں وہاں بیٹھا رہا ہوں، ساری چیزیں فلٹر کر کے تو ان سے سائن کروائیں۔ تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے سر، میں نے پڑھی ہیں UBL کی اور دوسرے بینکوں کی اسٹیٹمنٹس سر، اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ پارٹی بننے کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری اسٹیٹمنٹ میں ایسی ڈائریکٹ چیزیں نہیں ہیں۔ دس از اونلی فار دا مینجمنٹ انفارمیشن سر۔ عاطف پلیز مجھے جو آپ کا اسٹاف ہے نا یہ 10 کا، کائنڈلی ان سب کے ای میل مجھے واٹس ایپ پہ ٹائپ کر کے بھیج دیں۔ میں نے رات کو ابھی جا کے اس ساری ڈاکومنٹ کرنا ہے اس آج کے دن کو، اور میں نے فیکس لکھنے جو بھی ہوا ہے تاکہ ہم سب کی سیفٹی ہو کہ مینجمنٹ سے ڈسکس کر کے ہم نے کیا ہے، ہم نے خود نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور کائنڈلی جس کے پاس ایکسیس ہے ای میل پہ، رات کو صبح اٹھ کے جب بھی ای میل چلے اس پہ پلیز ٹاپ اپ کریں، بتائیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سپورٹ کیا تھی، ہم کدھر کھڑے تھے، کس طریقے سے لڑ کے ہم نے ان سے اپنے انٹرسٹ میں تھوڑیوں کو ہاتھ لگا کے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ سافٹ کروائیں، ادروائز ادر بینکس کا کیا حال تھا آپ سب کو بتا دیں۔ کائنڈلی یہ آپ سب نے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ فیکٹس کو اس ای میل پہ ٹاپ اپ کرنا ہے، میں گروپ ہیڈس کو CC میں رکھوں گا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ہم کر کے کیا ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل آپ کی موجودگی کی وجہ سے نا کافی ہمیں وہاں سہولت مل گئی ہے، اور اگر ہو سکے تو UBL والوں کی بیان کی کاپی بھی لینے تاکہ ہم اپنے مینجمنٹ کو بتا سکیں، دیکھیں ہم نے اپنے بینک کو کس طرح لک آفٹر کیا ہے، کسی جگہ پہ کلیش میں ڈالنے والی پوزیشن میں نہیں آئے۔ چلیں اچھا ہو گیا، تھینک یو۔ ناظرین، MCB کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کیس سامنے نہیں آیا۔ ایک اور کیس سندھ میں پینشنز کا سکینڈل ہوا، تقریباً 2.2 ارب روپے کا، اور اس میں بھی مسلم کمرشل بینک کے اندر کچھ ایسے اکاؤنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے اور پھر اس کو بھی باقاعدہ کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حال ہی میں FIA نے MCB کے وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری کو گرفتار کیا کیونکہ وہ 25 ارب کے جعلی کیسز میں بینک کے گواہاں کو ہراساں کر رہے تھے۔ وائس پریزیڈنٹ MCB عاصم سوری اور گروپ ہیڈ MCB اظہر محمود کے وائس نوٹس بھی اسی سلسلے میں سامنے آ چکے ہیں۔ عدالت نے عاصم سوری کو ضمانت تو دے دی، لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ MCB نے ملی بھگت سے تحقیقاتی اداروں کی تحقیقات میں رخنا ڈالا۔ شہباز شریف خاندان کے جعلی اکاؤنٹ کیس میں FIA ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بینک بھی شامل تھے اور اس منی لانڈرنگ کے معاملے میں جانتے بوجھتے آنکھیں بند رکھی گئیں۔ اسی طرح کا ایک اور جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ سندھ میں سامنے آیا جہاں 27 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کیس میں بھی بینکس کا کردار سامنے آیا جہاں فالودے والے اور ریڑی بانوں کے اکاؤنٹس آپریٹ کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس جس کی نیب تحقیقات کر رہا ہے وہ ہے سندھ پینشن فنڈز کیس۔
نیب ذرائع کے مطابق پینشن کیس ابھی تحقیقات کے مرحلے پر ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کیس میں بھی مختلف بینک کا کردار سامنے آیا ہے۔ اس میں سب سے حیران کن کردار MCB بینک کا سامنے آیا اور چند ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ کس طرح MCB بینک نے نیب کی تحقیقات میں جان بوجھ کر رخنا ڈالا۔ 28 فروری 2018 کو شام 7:54 پر MCB نوشیرو فروز کے ریجنل آپریشنل مینیجر نے ایک ای میل کے ذریعے پینشن فراڈ سے متعلق اپنی ابتدائی انکوائری اسکینڈل میں MCB کی برانچز میں تقریباً 1689 ٹرانزیکشنز کی گئی جن کی کل رقم 1.11 ارب روپے بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1689 میں سے 500 ٹرانزیکشنز کی انکوائری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پینشن والوں کے نام جو کہ ڈپازٹ سلپ پر موجود ہیں وہ بینک کے پاس موجود ایکسل شیٹ سے میل نہیں کھاتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق بینک کے پاس موجود ایکسل شیٹ اور ٹرانسفر کی گئی رقوم بھی ایک جیسی نہیں۔ نوشیرو فروز برانچ میں رقوم پہلے ایک اکاؤنٹ انٹریسیبل شوگر کین میں ڈالی گئی اور پھر ٹرانسفر ہوئی۔ اسی طرح کی رقوم بعد میں کیش کی صورت میں نکالی گئی۔ چند اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھی نہیں ملے۔ رپورٹ کے مطابق MCB کے ریجنل آپریشنل مینیجر نے لکھا کہ اس سارے معاملے میں جہاں بیرونی ہاتھ ملوث ہے وہیں برانچ کے سٹاف کا ملوث ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ابتدائی رپورٹ کو 29 جنوری 2018 دن 1:03 پر MCB کے فراڈ رسک مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ مسعود الاسلام نے ڈویژن ہیڈ آڈٹ ساؤتھ جواد خان کو بھجوایا گیا اور ای میل 12 فروری 2018 کو مسعود الاسلام نے دوبارہ جواد خان سے آگہی مانگی اور ساتھ ہی یہ بھی یاد کروایا کہ ابتدائی رپورٹ اسٹیٹ بینک کو 15 دن کے اندر بھجوانی ہے۔ 13 فروری 2018 کو 3:35 پر جواد خان نے ای میل کے ذریعے مسعود الاسلام کو جواب دیا کہ 20 فروری کو ابتدائی رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ جواد خان کی اس ای میل کے بعد 13 فروری 2018 کو رات 10:18 پر محمد اعظم نعیم کی ایک ای میل جواب میں آئی۔ اعظم نعیم بھی ان تمام ای میلز میں موجود تھے۔ اعظم نعیم MCB کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اعظم نعیم نے اپنی ای میل میں تمام افراد کو مخاطب کرتے لکھا کہ یہ ای میل کانفیڈینشیل ہے اور تمام غیر ضروری افراد کو اس ای میل سے نکال دیا گیا ہے۔ اعظم نعیم نے اپنی ای میل میں لکھا تھا کہ حکومتی سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس میں بینکوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اعظم نعیم نے اپنی ای میل میں اس فراڈ میں حکومتی محکموں کو شامل قرار دیا۔ اعظم نعیم کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب سے یہ سکینڈل سامنے آیا ہے ہمارے بینک نے بھی رد عمل دیا ہے اور انکوائری شروع کی ہے مگر ہم شاید زیادہ جلدی کر رہے ہیں۔ اعظم نعیم کا کہنا تھا کہ اس ای میل کے ذریعے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ شیئر کی گئی مگر ہم نے اگر اس کو فائنل کر کے جاری کر دیا تو ہم نیب کے سامنے اس رپورٹ کو جھٹلا نہیں سکیں گے اور پھر فائنل رپورٹ بھی نیب کو جمع کروانا ہوگی۔ اعظم نعیم نے ای میل میں لکھا کہ ہمیں گو سلو کی پالیسی اپنا کر پہلے نیب کو تحقیقاتی رپورٹ اور ریفرنس لسٹ مکمل کرنے دینی چاہیے۔ ای میل میں محمد اعظم نعیم نے گو سلو پالیسی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری رپورٹ سے ہم نیب کے ریفرنس کا حصہ بن جائیں گے اور مجرم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اعظم نعیم نے کہا کہ اسی طرح کی صورتحال دیگر بینکس میں ہے مگر کسی نے رپورٹ فائنل نہیں کی اور نہ ہی اسٹیٹ بینک کو کچھ بتایا۔ اعظم نعیم نے کہا کہ جس طرح دیگر بینک تحقیقاتی رپورٹ آنے تک کچھ جمع کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے اسی طرح ہمیں بھی مارکیٹ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اعظم نعیم نے آخر میں لکھا کہ میری سمجھ کے مطابق ہمیں تحقیقاتی رپورٹ معاملے کو طول دینا چاہیے تاکہ ہم نیب کو اپنے سسٹم کے لوپ ہول تک رسائی سے روک سکیں اور ہمارا بینک اس معاملے میں نہ پھنس جائے۔ آخر میں اعظم نعیم نے لکھا کہ میں نے اس ای میل کے شرکا کی تعداد کم رکھی ہے اور کوئی بھی اس ای میل کو فارورڈ یا پرنٹ نہ کرے۔ اور ناظرین ہمارے MCB کے ذرائع نے بتایا کہ اس کیس میں بھی جو سندھ میں پینشن فراڈ کا کیس ہے اربوں روپے کا MCB کی ٹاپ مینجمنٹ کے نوٹس میں یہ تمام چیزیں لائی گئیں لیکن جس طرح شہباز شریف کے کیس میں ہو رہا ہے اس اسکینڈل میں ہو رہا ہے یہاں بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ٹاپ مینجمنٹ کے علم میں یہ تمام چیزیں تھیں۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.